सेक्टर कमांडर ISI हाजिर हो। जज साहब ने जो ऑर्डर देता, अब बेचारे पुलिस वाले का क्या हाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास मैदान में मुनक्किद किया गया है। जज साहब ने कहा कि मुझे भी अपनी वीडियोस में माँ बहन की गालियां देते हैं, पाकिस्तान के एंकरों के बारे में भी पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन सी दोहरी शरीयत वाले हैं। जब नाजायज काम नहीं किया हुआ तो फिर ओपननेस होनी चाहिए, उसमें डर किस बात का, डर काहे का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, सेक्टर कमांडर ISI को बुला लिया गया है। सेक्टर कमांडर ISI हाजिर हो, ये मामला क्या है, थोड़ी देर में इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास मैदान में मुनक्किद किया गया है। ग्राउंड में आ गए हैं जनाब, वो खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड में आ गए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं पिछले 24 घंटे में, बल्कि 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात ज़रूर ऐड कीजिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है वो संडे को रिलीज़ होने जा रहा है 12 बजे। सरप्राइज़ है, एक दिन पहले हम उसका टीज़र रिलीज़ कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि इस मरतबा कौन सी पर्सनालिटी है। और उसके बाद अगले संडे का भी पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बल्कि धमाकेदार होगा। उसके वो भी अभी सरप्राइज़ हम रखेंगे आपके लिए। लेकिन सबसे पहले ज़रा खेल के मैदान की तरफ मैं जाना चाहूँगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब आज पहले दिन के वक्त ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान जो है वर्ल्ड कप T20 के लिए कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि नहीं जनाब, अभी नहीं हुआ, क्योंकि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है उस ऐलान को रुकवा दिया है। हमने फिर थोड़े से कबूतर भेजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो पता लगा कि आखिर मामला क्या है। तो पता ये लगा कि जो सिलेक्टर्स हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से काफ़ी नाराज़ हैं कि जनाब उन्होंने आपस में मीटिंग्स ही नहीं की हुई इस टीम को अनाउंस करने से पहले। अब उसमें मतलब वहाब रियाज साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, असद शफीक हैं जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। अब बाकायदा मीटिंग से मुराद है, मेरे ख्याल में शायद वो ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे होंगे कि एक फॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए जिसके मिनट्स रिकॉर्ड होने चाहिए कि अगर आप किसी प्लेयर को रख रहे हैं और किसी प्लेयर को निकाल रहे हैं तो किस बुनियाद के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो शायद ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग जो है वो नहीं हुई। आपस में अगर हुआ भी है तो शायद फ़ोन्स के ज़रिए जो है वो ये सारा रब्ता हुआ है। मोहसिन नकवी साहब बेसिकली अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से जो है वो अलग रखना चाह रहे हैं। मुझे जो खबर मिली है वो इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जिनके पास ये प्रोसेस है यानी कि सिलेक्टर्स, वो कम से कम अपना काम जो है वो प्रोफेशनली करें। अब वहाब रियाज ख़ास तौर पे, वहाब रियाज तो ख़ुद मोहसिन नकवी साहब के साथ निगरान पंजाब गवर्नमेंट के अंदर बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर काम कर चुके हैं। तो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है मेरे ख्याल में वहाब रियाज साहब को बताने की ज़रूरत ही नहीं, उनको अच्छी तरह पता है कि वो किस तरह काम होना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 7 बजे तक जो है वो ये अनाउंस हो जाएगा। मुझे नहीं पता है वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन 7 बजे शाम को जो है वो क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट के अंदर भी चौके छक्के वहाँ पे चल रहे हैं जनाब। वहाँ से भी बड़ी एग्रेसिव रैली जो है वहाँ पे चल रही है। 76,000 पॉइंट्स की सतह भी जो है वो स्टॉक मार्केट अबूर कर गया। मतलब ये नए रिकॉर्ड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और इसके अंदर जो इस सतह को अबूर करने की वजह बताई जा रही है, एक तो IMF के साथ जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिव नोट्स के ऊपर चल रहे हैं, वो अभी तक ब्रेकेज पॉइंट के ऊपर नहीं आए हैं। और साथ ही साथ ये जो कल ऐलान हुआ कि जनाब UAE जो है वो $10 अरब की फाइनेंस करने लगा है पाकिस्तान के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट्स वाला मामला है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इसके मामले में। आप समझ लीजिए, चले मैं स्केप्टिकल कह लें और पेसिमिस्टिक कह लें, आप जो भी आप कह लें, मैं ज़रा वो कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। बेसिकली मैं इसलिए स्केप्टिकल हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से सऊदीज़ के हवाले से भी हम बहुत से ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं, जी इतने अरब डॉलर आ रहे हैं तो इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। वो नहीं आए, बहुत कम आए। मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। तो मैं जब तक प्रैक्टिकली वो पैसा पाकिस्तान में लैंड होता हुआ ना देखूं, मुझे नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट नज़र ना आए, फीते ना कट रहे हों, वहाँ पे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बादशाह खिला के जो है वो तस्वीरें ना खिंचा रहा हो, माजरत के साथ मैं नहीं मानता। ये अनाउंसमेंट्स इस तरह की हमने पहले भी बहुत देखी हैं। और ये जो MOUs साइन होते हैं ना, MOUs जो है एक क्लासिक मेरी नज़र में ये एक ऐसी एक्टिंग है जो डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर ना बहुत हो चुके हैं। पता नहीं कितने MOU साइन हुए हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी प्रैक्टिकल सूरत हाल जो है वो नहीं अपनाते। सो ठीक है, दैट्स गुड डेवलपमेंट कि $10 अरब जो है वो इन्वेस्ट होगा पाकिस्तान में, लेकिन जब होगा
تب تالیاں بجا لیجیے گا. یہ میری اتنی سی ریکویسٹ ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے ضرور لیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریلی جو ہے نظر آئی. 76,248 پوائنٹس کا ہائی لگایا آج اسٹاک مارکیٹ نے. اس کے بعد ابھی جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس وقت 76,000 کا جو لیول ہے اس سے نیچے تھوڑی سی مارکیٹ آئی ہے, لیکن پھر بھی ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ جناب ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ سٹاف سطح کے معاہدے پر فی الحال اتفاق نہیں ہوا ہے. البتہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ 10 روزہ مذاکرات میں سٹاف لیول معاہدے کے لیے پیش رفت ضرور ہوئی ہے, اور پالیسی پر پاکستانی حکام سے ورچوئل بات چیت جاری رہے گی, اور ورچوئل بات چیت میں پاکستان کے لیے نئے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر بات کی جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جناب آج 1754 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اس کی ویسے ان آفیشلی کاپی تو آ گئی تھی, موسٹ پرابلی جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے فارمل اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ ہو چکی ہو. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا وہ جو ایک دھماکے دار آج کیس ہوا ہے جس میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو بلا لیا گیا ہے. بیسکلی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں جو بینچ ہے جو شاعر احمد فرحاد کے گمشدگی کے حوالے سے ہے, اس کیس کی سماعت تھی. ابھی تک احمد فرحاد کا کچھ نہیں پتا, جبکہ لاسٹ ٹائم ایکچولی اس کیس کے اندر جو اٹارنی جنرل آئے تھے انہوں نے اس وقت ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایک اور موقع دے دیں, ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ان کو ریکور کریں گے. لیکن اس کے باوجود ان کی ریکوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. تو آج بھی اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر درانی عدالت میں پیش ہوئے. اٹارنی جنرل نے کہا جی کچھ سی ڈی آرز ملی ہیں, ان سے ہم ٹریس کر رہے ہیں. عدالت نے دریافت کیا کہ سیکرٹری دفاع آئے ہیں. اب سیکرٹری دفاع جو ہے سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں. تو اٹارنی جنرل نے کہا جی سیکرٹری دفاع آج نہیں آئے ہیں, یہ لاسٹ ٹائم بھی نہیں آئے تھے, سیکرٹری دفاع لاسٹ ٹائم بھی نہیں آئے تھے, ان کا آرڈر نہیں تھا لیکن وہ آ جائیں گے. عدالت کا کہنا تھا کہ سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر پیش ہوں اور آئی ایس آئی کی ورکنگ سمجھائیں. اب ایجنسیز کہیں چھپ کر نہیں بیٹھیں گی. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ احمد فرحاد کی بازیابی نہ ہونا تو ریاست کی ناکامی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی اس کو ریاست کی ناکامی نہ کہیں, اگر ہم نہ پیش کر سکے تو مان لوں گا کہ ریاست ناکام ہو گئی. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ورکنگ کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. امن و امان کی صورتحال خراب بھی ہوتی ہے, پولیس والے مارے کھاتے ہیں, وردی بھی پڑھواتے ہیں. اگر ادارے جواب دہ نہ ہوں اور آپ انہیں جواب دہ بھی نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ایجنسیز کا بھی ایک سٹرکچر ہوگا, کوئی کسی کو جواب دہ ہوگا. ہم نے سارے سوال سمجھنے اور ججمنٹ میں دینے ہیں. بینچ نے کہا کہ جی اب اس آدمی کا ریکور ہونا پیچھے رہ گیا ہے, ہم کچھ چیزیں طے کریں گے. لاپتہ افراد کیس میں اب سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. پولیس افسر اس کا بیان لے کر ضمنی لکھے گا. اب بیچارے پولیس والے کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں ذرا. مطلب میں صرف اس کے اوپر سوچ رہا ہوں, جج صاحب نے جو آرڈر دیتا, اب وہ بیچارہ وہ کون سا پولیس والا ہوگا جو سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے پاس جائے گا کہ بھائی جن ادھر آ جاؤ بیان لکھاؤ. خیر, جج صاحب نے کہنا تھا کہ جی ہمارا ماننا ہے کہ سارے ادارے قوم کو جواب دہ ہیں. دوسرے اداروں کے لوگوں سے پوچھیں تو کبھی معطل ہوئے ہیں, وہ کبھی نہیں ہوئے ہوں گے. جج صاحب نے کہا کہ مگر پولیس والا بتائے گا کہ 24-38 بار معطل ہوا ہوں. اب ہم پورے پاکستان میں لاپتہ افراد ہونے کے لیے ایک میکانزم بنائیں گے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ جج نے قانون دے کر فیصلہ کرنا ہے, بندہ بازیاب کر لینا معاملے کا حل نہیں ہے. اگلی تاریخ میں بتائیں کون سے قانون کے ذریعے ایجنسی ریگولیٹ ہوتی ہے اور کیا وہ قابل احتساب ہے. بیسکلی گریں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ صرف بات جو ہے نا, وہ جج صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, بات صرف احمد فرحاد تک نہیں ہے. اب بیسکلی آپ اور یہ ذہن میں رکھیے گا 6 ججز کا جو خط ہے اس میں سے ایک سگنیٹری یہ بھی ہیں, محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں. تو یہ وہ اس سائڈ سے بھی چیزیں جو ہے نا اب کھلنا شروع ہو رہی ہیں کہ جی آئی ایس آئی کی ورکنگ ایکچولی ہوتی کس طرح ہے, سیکٹر کمانڈر کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, کس کو جواب دہ ہیں وہ, یہ ساری باتیں اب کھلنا شروع ہو رہی ہیں. انہوں نے ریمارکس دیا کہ عدالتی معاونین بھی مقرر کیے جائیں گے, وہ صحافیوں میں سے بھی ہوں گے. سابق آئی جیز کو بھی دعوت دوں گا. سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی صحافیوں کو ملک میں مشکلات کا سامنا ہے. ایمان مزاری جو احمد فرحاد کی وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ احمد فرحاد کو ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں ریاست کے خلاف نہیں کروں گا جیسے پہلے کرتے تھے, اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. جج صاحب نے پوچھا کہ ایس ایس پی آپریشنز کہاں ہیں. ایس ایس پی آپریشن نے عدالت کو بتایا کہ لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے, ٹیم وہاں پر موجود ہے. اس پہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کس ایجنسی کی معاونت حاصل کر رہے ہیں. ایس ایس پی آپریشن نے کہا جی پولیس آئی بی سے معاونت حاصل کر رہی ہے. جج صاحب نے پوچھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی شامل نہیں ہیں. حامد میر صاحب نے عدالت کو کہا کہ جی حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا سے اعلان جنگ کر دیا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس عدالت کی کارروائی کیا میڈیا پر رپورٹ کی جا سکتی ہے.
جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ میڈیا کو بالکل رپورٹ کرنے کی اجازت ہے، پیمرا کا آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، ہم آئندہ اس عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں گے۔ اب جب یہ لائیو ہوں گی، مطلب ظاہر بات لائیو دکھائیں گے، چینلز لائیو کٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ کہانی جو ہے نا وہ میں آپ کو مطلب ریئلسٹک سچویشن میں بتا رہا ہوں کہ کہانی جو ہے وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اور سیکٹر کمانڈرز کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ چینلز جو ہے وہ لائیو دکھائیں گے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ جج صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے مسنگ پرسنس کے کیسز لائیو دکھانے کا آرڈر جاری کروں گا، یہ بہت مشکل وقت ہے، ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صحافی اینگلنگ کرتا ہے تو کرنے دے، عوام اتنی سمجھدار ہے کہ ان کے اینگل کو سمجھ پائے۔ بہت سے ویلاگرز تو مجھے بھی اپنی ویڈیوز میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا میں استعفیٰ دے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی میں لگ جاؤں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی میرے خلاف ویلاگس کرتا ہے یا اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، ہمیں لاپتہ افراد کے معاملے کو نفرت سے نہیں ویسے طے کرنا ہے۔ جج صاحب نے مزید کہا کہ کیا کوئی مثال ہے کہ کسی انٹیلیجنس افسر کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو استثنا ملا ہوا ہے نا، اسی استثنا کو ہی ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو ایجنسیوں کو قانون سازی کر کے 6 ماہ کا اختیار دے دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آئین ان باقی چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا جو ہو رہی ہیں۔ عدالت نے ایس پی آپریشنز کو سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ سو بیسکلی جو ایس پی آپریشنز ہیں ان کی ذمہ داری لگ گئی۔ اللہ خیر کرے اس ایس پی آپریشنز کو۔ جج صاحب نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر اگلی سماعت میں ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سیکٹر کمانڈر ایک ایس ایچ او کے برابر ہے۔ بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی۔ تو ایک سیکٹر کمانڈر کو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک ایس ایچ او کے برابر ہیں۔ اب اس جو ایس ایچ او سے برابر جن کو آپ کہہ رہے ہیں، ان سے ایس ایس پی آپریشن یا ایس پی آپریشنز جو ہیں وہ جا کے بیان لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ البتہ یہ تو پھر بھی آپ حاضر سروس آفیسرز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، وہاں پہ جو سیکٹری داخلہ ہیں وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں جو سیکٹری دفاع ہیں۔ تو وہ 2 تاریخیں ہو چکی ہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ابھی تک۔ پتہ نہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں کہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ چلو پال ہو نا تھوڑا، جو بچہ ہی پال ہو، پھر ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جناب پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کھلے گراؤنڈ میں منعقد کیا۔ اس گراؤنڈ میں جو بالکل خالی پلاٹ بیسکلی جو پاکستان تحریک انصاف کی بلڈنگ جو سیکریٹریٹ ہے، جس کے اوپر کل رات کو آپریشن ہوا تھا اور ان کی باؤنڈری وال توڑ دی گئی تھی، وہ سارا کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد اسے سیل کر دیا گیا تھا، تو اس کے سامنے جو پلاٹ تھا وہاں پہ یہ منعقد ہوا۔ اس کے اندر سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب، گوہر علی خان، علی محمد خان، شبلی فراز، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جی قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، عمران خان اور بشرا بی پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، اور دیکھیں ہم کس حال کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ ابھی بھی سیکریٹریٹ کے اوپر ویسے ہی لہرا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بھی جو پی ٹی آئی کا پروونشل سیکریٹریٹ ہے، یعنی کہ صوبائی سیکریٹریٹ ہے، وہ بھی بند ہوا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جب یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس دوران وہاں پہ آندھی بھی آ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی ذرا تھوڑی سی ڈسرپشنس وغیرہ کافی ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے تمبو شمبو وغیرہ لگائے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے بھی کافی وہاں پہ ڈسرپشنز ہوئیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، لطیف کھوسا ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سیکریٹریٹ پر رات کو نقب لگائی گئی، جو دن کے اجالے میں کام نہیں کر سکتے وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ وفد کی موجودگی میں پارٹی سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا گیا، عالمی وفد کی گاڑیوں کو چیک کیا اور نفرت کا اظہار کیا گیا۔ 2 سال سے ریاستی جبر و ظلم سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنا رویہ برقرار رکھا اور اس میں شدت بھی آ رہی ہے۔ فسطائی ریاست کے جو ہتھ کنڈے تھے انہیں آزما کر دیکھ لیا۔ الیکشن میں پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، مظالم کے باوجود پی ٹی آئی اور عمران خان زیادہ مقبول ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور اب بات اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے، اس بار وہ نہیں ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کیا۔ اب ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہمیں قتل کر دیں۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد سے پنجاب کا دفتر بھی سیل ہے۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کے دفتر کے مالک کو گرفتار کیا گیا۔ آپ عدلیہ پر چڑھائی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پراکسی بن کر اس وقت عدلیہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا بائی دا وے ایک اور خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس کھولنے کا، مزید کیسز جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے اندر بیسکلی وہ اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے ریاستی اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے گفت و شنید کی ہے
اور وہ صحافیوں سے گفت و شنید ہوئی ہے اور بعد میں وہ رپورٹ ہوئی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں. تو ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ایکچولی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, لیکن شاید یہی ڈیفیمیشن کا لا جس کو پاس کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. کیبنٹ کی جو پنجاب کیبنٹ کی جو میٹنگز کا جو ایجنڈا سامنے آیا ہے اس کے اندر ایک شق جو ہے وہ یہ شامل ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جو ہے اس کے اوپر ایک پوری بہت لمبی پریس کانفرنس کی اور لگ یہی رہا ہے کہ اس کے اندر ہوم سیکرٹری کو بھی بلایا گیا ہے کیبنٹ کے اس اجلاس میں, اور خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ جی عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ اس کیس کی کوئی لنڈن پلان کی جو بار بار الزامات لگا رہے ہیں اس حوالے سے اسی کیس کی تیاری کی جا رہی ہے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان قریب عدت میں نکاح کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوا ہوا ہے اس میں شاید ان کو ریلیف مل جائے گا. سائفر کیس جو ہے وہ بھی اپنے آخری دموں کے اوپر پہنچا ہوا ہے اور ان قریب ہو سکتا ہے اس میں سے بھی ریلیف مل گیا. اب یہ 3 کیس تھے جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی بھی تھی. ابھی تک اور فی الحال کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی. تو ایک وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا, اس میں آلریڈی ان کو ضمانت مل چکی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کا ڈر ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلدی ریلیز ہونے والے ہیں, تو اس سے پہلے کہ وہ ریلیز ہوں ایک اور کیس جڑا نا وہ وچ پا دیو. تو مے بی دیٹس دا ریزن کہ یہ کیس جو ہے وہ اس طرح ڈالا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر عامر مغل کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جلسے کی اجازت کون دیتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہی دیتا ہے نا, ہم درخواست پر نوٹس کر دیتے ہیں, بعد میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. حماد اظہر صاحب نے بھی جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, ان کے کتے کو اٹھا کے لے گیا ہے. وہ معاملہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا گزشتہ رات 2 بجے میرے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا, میرے ملازمین پر تشدد کیا اور 2 کو اغوا کیا پھر سڑک کے بیچ اتار دیا. میرے پالتو کتے کو ساتھ لے گئے جو اس وقت بھی ان کے پاس ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ ملک آپ سے نہیں چل رہا, لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, تو اس میں میرے کتے کا کیا قصور ہے. تو حماد اظہر صاحب کا کتا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی سیکریٹریٹ آئے تھے, آج سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ آئے تھے, تو اس کے بعد وہ چلے گئے تھے وہاں پہ پشاور, اور اس کے اگلے دن ہی جو ہے یعنی کہ کل پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے دھاوا بول دیا گیا تھا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب سرکاری ملازمین کے لیے دوہری شہریت رکھنے پر پابندی عائد کرنے کا بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. یہ بل جمعیت علماء اسلام فے کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے جمع کرایا ہے. سول سرونٹس ترمیمی بل 2024 میں سول سرونٹس پر یعنی کہ جو سرکاری افسران ہیں ان پر دوہری شہریت رکھنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. کوئی بھی سرکاری افسر جس کے پاس دوہری شہریت ہے کسی اور ملک کی شہریت ہو اسے تعینات نہ کیا جائے. میرے خیال میں یہ اچھا سٹیپ ہے, بالکل بہت اچھا سٹیپ ہے. اور میں تو بڑی دیر سے اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اینکروں کے بارے میں بھی پتہ لگنا چاہیے. پاکستان کے اینکروں کے بارے میں بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کون کون سی دوہری شہریت والے ہیں. 1-2 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں, اور وہ ویسے اپنے آپ کو نا چھپاتے ہیں اس چیز کو, زیادہ بتاتے نہیں ہیں اس بات کو. تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی بتا دیں, آپ خود ہی کسی نے اناؤنس کر دیں کہ ہاں جی میرے پاس امریکی شہریت ہے. 2 کا تو میں جانتا ہوں کہ 2 کے پاس ہے, تو باقی بھی بتا دیں سب کے پاس. اور صرف یہ نہیں بتائیں, میں ریکویسٹ کروں گا صرف یہ نہ بتائیں بلکہ یہ بھی بتائیں, اور یہ میں ادھر بھی چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیں کہ باہر جائیدادیں کس کس کی ہیں اور کتنی ہیں. آپ نے تو حلال طریقے سے کمائی ہے نا, آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے حلال طریقے سے کمائی تو اس کو اناؤنس کر دیں. مطلب اس کی سیکریسی اتنی کیوں ضروری ہے. باقی آپ جب ایک صحافی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اوپننس ہونی چاہیے تو پھر اوپننس رہے. میں جس طرح میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں پورے پاکستان میں کسی کو بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ کبھی آ کے مجھ سے پوچھنا چاہیں بالکل رابطہ کریں. ہم نیوز کے دفتر آ جائیں, پیر سے جمعرات میرا شو ہوتا ہے, لاہور کے دفتر ہوتا ہے, جس نے مرضی آنا ہو آ کے پوچھ لے بھائی جان, بتائیں آپ کی کتنی جائیداد ہے, کیا ایسٹس ہیں, آپ کا دوہری شہریت ہے نہیں ہے, جو پوچھنا ہو 100 دفعہ پوچھیں آ کے, اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے. تو صحافیوں کو تو اوپن ہونا چاہیے, کیونکہ اوپننس ہوگی تو شفافیت ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ چیز یہ جو سرکاری بابوؤں کے اوپر ہو رہی ہے یہ صحافیوں کے اوپر بھی ہو, اینکروں کے اوپر بھی ہو. کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا, آپ نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا ہوا. جب ناجائز کام نہیں کیا ہوا تو پھر اوپننس ہونی چاہیے, اس میں ڈر کس بات کا, ڈر کا ہے کا, سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ دانیہ شاہ جو مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری بیگم تھیں, انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے مقدمہ دائر کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ نے کہا ہے کہ جی مرحوم رکن قومی اسمبلی کی موت طبعی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے.
مقدمہ درج کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہوں. بعد میں عدالت نے 3 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم دے دیا اور کراچی سیشن عدالت نے مقدمہ دائر کرنے کی درخواست مسترد کی تھی, تو اس لیے اب یہ ہائر کورٹ کے اندر گئی ہیں کہ جی میرا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.